बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 19 मार्च है और दिन है हफ्ते का। आज दो बहुत ही अहम वाक़यात पेश आए शहर इक़्तिदार के अंदर। अपोजिशन की एक बैठक हुई, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी साहब, उन्होंने अपने तमाम ख़यालात का इजहार किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे ऐसे नुकात थे जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान की रियासत के लिए ख़तरा है। उन तमाम इक़दामात जो दुश्मन उठा सकता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आज हमें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वही गुफ्तगू सुनने को मिली। और फ्रस्ट्रेशन का ये आलम था कि जब तमाम तदबीरें और तमाम जो इंतज़ामात किए जा रहे थे अपोजिशन की तरफ से, उन्हें नाकाम होते हुए नज़र आए, तो उन्होंने अब ये धमकी देना शुरू कर दी। बिलावल ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पर बाकायदा डेलिब्रेशन का आगाज़ नहीं किया जाता, पेश नहीं किया जाता, तो जिस ऐवान के अंदर जब हम जाएंगे पीर के रोज़, वहाँ से नहीं उठेंगे। और उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को ललकारा है, पाकिस्तान के निज़ाम को ललकारा है। अब सबसे बड़ी गलती एक तिफले मकतब में और एक मंजे हुए सियासतदान में और एक लीडर के अंदर क्या फ़र्क है, आज इन लोगों ने पूरी कौम को बता दिया। इमरान खान पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज, इस्लाम का इमेज रख रहा है। दुनिया को बता रहे हैं हम कि हम किस किस्म की रियासत हैं। 15 बरस बाद OIC का इजलास होने जा रहा है, लेकिन वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इस इजलास को नहीं होने देना चाहती, वो आपको बखूबी मालूम है कि ये ताकतें कौन सी हैं। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास हो, पाकिस्तान दुनिया के ममालिक को इकट्ठा करे। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का एक अपना मकाम हो, वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार हो। और आज जितनी खुशी भारत को हुई होगी उतनी किसी को नहीं होगी, क्योंकि आज बिलावल ज़रदारी ने जो बयान दिया वो एक मुंह बोलता सबूत है। आज वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम बैठ जाएंगे, धरना दे देंगे। और आज उन्होंने एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बिलावल ने, और वो ये कहते हैं कि जनाब जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाए, यानी अहकामात को मानने से इनकार कर दे। हमने ये काम उस वक्त देखा जब बरे सगीर के अंदर अंग्रेज़ राज था, तो उस वक्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई गई और उन अहकामात के ख़िलाफ़ था, क्योंकि मकसद था कि आज़ादी हासिल करनी है। मकसद ये था कि वो कवानीन जो बनाए जाते हैं मुसलमानों को और अक़लियतों को और इस खित्ते की दीगर अक़वाम को कुचलने के लिए, तो लिहाजा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई। लेकिन आज जो नारा लगाया गया बिलावल ज़रदारी की तरफ से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनकी जो सियासत है, इन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, बिलावल ज़रदारी, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, इनके मिजाज क्यों बदल गए? अब ऐसा क्या हुआ कि अब ये लोग पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, उन इकदामात पर हमला कर रहे हैं जिससे पहचान पाकिस्तान की होनी है, इमरान खान की नहीं होनी, किसी एक जमात की नहीं होनी। ये उतनी ही जीत इमरान खान की है जितनी ये जीत अपोजिशन की दीगर जमातों की है। इसमें कोई सियासत नहीं है, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान का है। हम अपनी पहचान जो है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्यूअर्स, और आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि 23 मार्च का इवेंट और OIC हर सूरत इसे कामयाब बनाना है और इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। और कल जो मुलाकात हुई बनीगाला में और करंट सिनेरियो के अंदर, इस हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको शेयर किया गया, जायज़ा लिया गया, गुफ्तगू की गई। लेकिन इसके बावजूद बिलावल ज़रदारी साहब कहते हैं कि मैं देखता हूँ किस के अंदर इतनी जुर्रत है कि वो OIC का इजलास जो है वो बुलाता है, और इसी हॉल के अंदर जहाँ पे OIC तमाम लोग बैठेंगे, हम उन्हें नहीं बैठने देंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 2 रोज़ से हम आपको बता रहे हैं कि लीगल ऑप्शंस हुकूमत के पास क्या है। अपोजिशन को अपनी हार नज़र आ रही है, और ये व्यूअर्स एक ऐसी सपोर्ट इमरान खान को मिली है कुदरत की तरफ से, जिसका एहसास अब अपोजिशन को बखूबी होना शुरू हो गया। क्यों? आपको याद होगा इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का एक बयान मंजर आम पर आ रहा है, और उसमें उन्होंने कहा कि ख़तरा मंडला रहा है। अगर ये लोग जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की हैं, ऐन मुमकिन है कि इनके ऊपर ताहयात नाअहली की जो तलवार है वो लटक रही है, और बल्कि ये लटकने के साथ साथ
ان کا کام بھی تمام کر سکتی ہے، یعنی ان کی سیاست کا ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی اور تا حیات یہ نااہل ہو جائیں گے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ جب پارٹی کا لیڈر آج جو لیٹرز لکھے گئے، اسد عمر نے جو لیٹرز ایشو کیے، شوکاز نوٹسز جاری کیے، اس میں انہوں نے کہا کہ عذر بتایا جائے۔ جو میڈیا کے اوپر جو آپ کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ پارٹی کے جو گائیڈ لائنز ہے اس سے ہٹ رہے ہیں، چیئرمین کی گائیڈ لائن سے ہٹ رہے ہیں، پارٹی قیادت کی انسٹرکشن سے ہٹ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کا ریزن بتائیں۔ اور ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نون لیگ نے کیا سیاست کی ہے، کوشش یہ کی تھی کہ وہ سیاست کریں، لیکن ان کی یہ چال الٹی پڑ گئی۔ وہ کیسے؟ ان کی کوشش تھی کہ دنیا کو دکھاتے کہ دیکھو یہ منحرف اراکین ہیں اور تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جو پلان بنایا گیا تھا سندھ ہاؤس پلان، وہ بے نقاب ہو گیا۔ انہوں کی کوشش یہ تھی کہ میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو لائیں گے، قوم کے سامنے ہم عمران خان کو پورٹریٹ کریں گے کہ دیکھیں یہ وہ لیڈر ہے جس کے اپنے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اب یہ ایک قانونی کشمکش کا شکار ہو گئے۔ یہ گیم جو کھیلی گئی تھی، جو چال چلی گئی تھی، اب یہ الٹی پڑ گئی، کیونکہ اب انہیں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے اور جس کے اوپر یہ سب لوگ پریشان بھی ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ تمام اراکین، منحرف اراکین، انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ واپس انہیں لے لیا جائے، اور اسی لیے جو ٹائم دیا گیا ہے 25 تک کا کہ آپ اپنا عذر جو ہے ریزنز بتائیں کہ ایسا کیوں کیا، اور ابھی بھی گنجائش موجود ہے۔ تو ویورز، وہ چال جو پاکستان مسلم لیگ نون نے چلی، وہ چال جو پاکستان پیپلز پارٹی نے چلی، اب ہمیں اس کی ہار نظر آ رہی ہے۔ اور آج جو پریس کانفرنس کی گئی شہباز شریف کی جانب سے، فضل الرحمان اور بلاول کی جانب سے، یہ ان کی ہار کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا جس طرح کے بیان آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو صدارتی ریفرنس ہے نہیں بنتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب یہ عدالت میں جائیں گے تو عدالت تو تشریح کرے گی۔ آپ نے ایڈوائزری مانگی، کل کو ملک کے اندر کوئی انتشار نہ پھیلے، ملک کے اندر اگر سپیکر اپنا اختیار استعمال کر کے کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو اس سے انتشار اگر پھیلے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کام، اپنا ہوم ورک مکمل کریں، آئینی ہوم ورک مکمل کریں، عدالت میں جائیں اور ان سے رہنمائی لے لیں۔ اس پر انہیں اپنی ہار نظر آ رہی ہے، کیونکہ عدالت رہنمائی کرے گی، عدالت تشریح کرے گی کہ یہ لوگ تا حیات نااہل ہوں گے، یہ لوگوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور پھر جو آئین کے اندر جو یہ آرٹیکل جس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، لوگ اس کو اور 63A کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں اور کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا جس میں وہ یہ کہتے نظر آئے کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جب کوئی اقدام اٹھایا ہی نہیں گیا، وہ خیر اس کو اقدام کہتے ہیں، حالانکہ یہ اقدام نہیں ہے، یہ ایک جرم ہے، جرم ہوگا، اس کی سزا کہتے ہیں کہ بعد میں ہونی چاہیے، اس سے پہلے کیسے ہوگی؟ جرم کو روکنے کے لیے ہی ایک قانون بنایا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کا نظام ہوگا کہ آپ حکومت کو گھر بھیج دیں اور اس کے بعد لوگوں کو سزائیں دیتے پھریں کہ ٹھیک ہے تم نے غلطی کی تھی، حکومت گھر جائے اور ہم تمہیں اب سزا دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ اس کی تشریح بھی کریں گے اور اس کے حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ حکومت کی جائے گی۔ اب سب سے جو بھاری ذمہ داری پڑتی ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر بھی پڑتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کے بعد یقیناً اسے مانیٹر بھی کیا گیا ہے، اسے دیکھا بھی گیا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق شاید کوئی ریئیکشن بھی اس حوالے سے پاکستان کے ادارے دیں گے۔ میں نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ ویئر آر دی انسٹیٹیوشن، آئی ہوپ دی انسٹیٹیوشنز آر واچنگ، ڈیفینیٹلی دے آر واچنگ۔ اور آرمی چیف کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، وہ اس کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے کہ وہاں سے جس قسم کی ہدایت جو وہ جاری بھی کی گئی ہے۔ اب اس جو دھمکی دی گئی ہے، اس کے تناظر میں جو بیانات اس وقت سامنے آئے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹیلی ویژن چینل کو اور پھر بعد میں اپنی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر خارجہ یہ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ امید ہے بلاول بھارت کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور پھر دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے بھی کہا، اور انہیں بلکہ چیلنج انہوں نے نہیں کیا، ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور وہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے یہ بات انہوں نے کہی کہ کسی بھی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس OIC کانفرنس کو روک سکے۔ آج دوسری بھی بڑی زبردست قسم کی بات ہوئی، ایک افتتاح ہوا، اور اس میں شیخ رشید صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی موجودگی میں جو انہوں نے باتیں کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے اس قوم کو صحیح راستہ دکھایا، اور ایک لفظ استعمال کیا ہیو اینڈ ہیوز ناٹ کا۔
یعنی غریب غریب ہے، امیر امیر ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، بہت سارا پیسہ ہے، اور ایک آپ نے ایک لکیر اس ملک کے اندر اگر یہ نظام آ جائے تو پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گی۔ عمران خان عام آدمی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ مافیاز کا ذکر کرتے ہیں، وہ آٹا مافیا، چینی مافیا اور پتہ نہیں کتنے کتنے مافیاز، یعنی جب برا وقت آیا تمام مافیاز اکٹھے ہو گئے اور خان کو اکیلا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج قدرت نے خان صاحب کو، عمران خان کو ان کی ایک وکٹری ہوئی ہے، آج وہ کامیاب ہوئے ہیں پوری قوم کے سامنے، چونکہ ایک کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کو کنٹروورشل بنایا جائے، خان صاحب کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں لوکلی تو نیشنل قومی سطح پہ تو یہ بات کہی گئی کہ مہنگائی ہے، اب انہیں بدنام بھی کیا جائے کہ امریکہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، باقی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور کوشش کریں کہ جب آپ جھانک رہے ہوں تو اس وقت آپ یہ سوال بلاول بھٹو زرداری سے بھی کریں کہ آپ نے یہ جو تجویز دی اور یہ کہا کہ ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے، تو یہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ بات کر دی؟ اس سے نقصان عمران خان کو نہیں ہونا، اس سے نقصان پاکستان کو ہونا ہے، جس کا میرا خیال ہے کہ ان سیاستدانوں کو نہیں ہے، یہ خیال صرف لیڈروں کو ہے۔ اچھا، اس کے بعد خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آج بڑی امپورٹنٹ تھی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، اور انہوں نے اس کے علاوہ کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس تحریک عدم اعتماد کا وقت قریب آئے گا سارے واپس آ جائیں گے۔ ایک سافٹ کارنر خان صاحب نے شو کیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کی سیاست کم از کم مجھے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے حلقوں کی حقیقت دیکھیں تو اس سے پہلے ان تمام لوگوں کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ہی کمزور پوزیشن ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک میں نے پریزنٹیشن تیار کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ تمام منحرف اراکین ان کی پرانی پوزیشن سیاست کی کیا تھی، اور جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو پھر ان کی سچویشن کیا تھی، کیونکہ آج پھر جہانگیر ترین کے جہاز کا ذکر ہوا، ضمیر کی بات ہوئی، تو ہم قوم کے سامنے یہ تمام حقائق ضرور رکھیں گے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن سے بات کرنے والے تمام ارکان عوام کا پریشر دیکھ کر واپس آ جائیں گے، عوام کا پیسہ چوری کر کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا آنا بہت اچھا ہو گیا، اس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کس طرح ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے، پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، پیسے کی سیاست کی وجہ سے ملک پیچھے رہ گیا، قوم کو نظر آ گیا کہ کیا چل رہا ہے، بڑے بڑے پیسے کے تھیلے آ رہے ہیں، ضمیر فروشی کے خلاف عوام کا غصہ دیکھ رہا ہوں، اپوزیشن کی طرف جانے والے ہمارے زیادہ تر ارکان عوام کا پریشر دیکھ کر بہت جلدی واپس آئیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر کوئی ایسا کرے گا اور اسے جیل بھیج دیا جائے گا، اور ان کے حلقوں میں ان کے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک جو صاحب ہیں ان کو روک کر باقاعدہ سوال بھی کیا گیا کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے، پشاور میں آپ آئیں گے تو ہم آپ سے باقاعدہ اس کا سوال بھی کریں گے اور آپ کو ہم پوچھیں گے بھی، نور عالم خان صاحب سے کسی ہوٹل کے اندر۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل نے خبر چلائی کہ کینیڈا چیپٹر کے وہ رکن تھے۔ یار سیاست نکالنا تو ان ٹیلی ویژن چینل سے کوئی پوچھے، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کس کا بیانیہ آگے بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر نیوز جتنی بھی ہے وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت چل رہی ہے۔ بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آپ نے جب یہ ان تمام منحرف اراکین کے انٹرویوز کروائے تو وہاں پر ایک خاص قسم کی لوٹ تھی صحافیوں کی۔ بہت ہی اچھا ہوتا عمران ریاض خان کو آپ لے کر جاتے، اسلام آباد میں موجود تھے، بہت اچھا ہوتا آپ وہاں پر عدیل وڑائچ کو لے کر جاتے، بہت اچھا ہوتا صدیق جان کو لے کر جاتے، بہت اچھا ہوتا ابراہیم راجہ صاحب کو آپ وہاں پر لے کر جاتے، بہت اچھا ہوتا جو نیوٹرل صحافی ہیں پاکستان کے آپ ان کو لے کر جاتے، بہت اچھا ہوتا کہ تمام صحافی جاتے اور پھر نیوٹرل سوال کرتے۔ یہ نہ ہوتا کہ ٹھیک ہے جناب ادھر آئیں، تارڑ صاحب سب لوگوں کو ایک کیوریٹر بنے ہوئے تھے اس سندھ ہاؤس کے اور کمرے کھول کے دکھا رھے تھے کہ جناب یہ دیکھیں، ان سے بات کریں، ان سے بات کریں۔ اب راجہ ریاض صاحب سے پوچھا جائے، ویورز میں ایک سروے کروا رہا ہوں راجہ ریاض کے حلقے کا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ عوام کیا کہتی ہے۔ میں لندن میں موجود ہوں لیکن یہ سروے فیصل آباد میں ان کے حلقے سے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور آپ کو ان کے حلقے کے نیوٹرل یہ وہ والا نیوٹرل نہیں جس کے اوپر ساری بحث ہو رہی ہے، نیوٹرل اوپینین آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ ان کے حلقے کی عوام ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ انہوں نے لوٹ کر واپس جانا ہے۔ راجہ ریاض صاحب کا حلقہ اور ان کی اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو پوزیشن تھی وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔
اگر یہ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہوتے تو پھر ان کا ہار مقدر تھا، انہیں ووٹ ملا عمران خان کا، چونکہ اس سے پہلا جو الیکشن ہے جس پلیٹ فارم سے انہوں نے لڑا وہ ہار چکے ہیں۔ آپ ریکارڈ کے لیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کتنے ووٹ ملے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بانی رکن نجیب ہارون صاحب تھے، اب اس وقت ہر بندے کو ہیرو بننے کا شوق چڑھ گیا ہے کہ جناب عمران خان کو گھر بھیجے، عمران خان کی کیا حیثیت ہے۔ یاد رکھیں میں نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، پاکستان کا نظام شخصیات کی سیاست میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ یہ نظام کچھ نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہیں کہ آپ خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیں گے اور جماعت چلے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سلسلہ نون لیگ میں بھی یہی ہے، یہ بلاول کی جماعت میں بھی یہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ آج بھی وہاں بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو کو دنیا سے گئے ہوئے بہت برس گزر گئے، کئی دہائیاں گزر گئی، لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے کیونکہ وہ شخصیات کی سیاست چلی آ رہی ہے پاکستان کے نظام کے اندر۔ لیکن خان صاحب کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، شخصی سیاست کا مسئلہ ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے۔ خان صاحب کی پارٹی کے اگر مائنس کرتے ہیں تو پارٹی تحریک انصاف خان صاحب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن خان صاحب ایک سیاستدان نہیں ہے صرف، وہ ایک لیڈر بھی ہیں۔ اور آپ کو جب یہ OIC کا اجلاس ہوگا اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کے پیغامات آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب نے دنیا کے اندر پاکستان کی ایک اپنی پہچان پاکستان کی بنائی ہے۔ آج کا پاکستان وہ والا پاکستان نہیں ہے جو نواز شریف کا پاکستان تھا۔ آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان تھا۔ جو کچھ ہوا ان تمام لوگوں کے ٹائم کے اندر، قوم اسے بھولے گی نہیں۔ آج کا پاکستان جو ہے وہ صرف عمران خان کا پاکستان نہیں ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کا پاکستان ہے، 22 کروڑ عوام کا یہ پاکستان ہے۔ ویورز، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ مریم نواز ایک دم باہر آ گئی ہیں، چونکہ آگ بہت لگ چکی ہے سیاست کے اندر، تلخیاں بڑھ چکی ہیں اور کسی میں برداشت نہیں ہے کسی کی بات سننے کے حوالے سے۔ ان کا باہر آنا، بیان دینا، شوکاز وہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو دے رہے ہو بلکہ قوم نے تمہیں شوکاز نوٹس دیا۔ جتنی بھی تدبیریں کی جا رہی تھی ناکام ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق جن لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ان میں سے کئیوں نے، ان کی فیملیز نے بھی رابطہ کیا ہے، جس طرح اس کو آج فواد چودھری نے بھی بتایا۔ لیکن میری اطلاعات کے مطابق جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو واپس آنے دیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان میں سے ایک بندہ بھی واپس آ گیا نا تو ویورز یہ جو بیانیہ اپوزیشن بنانے جا رہی ہے یہ دھڑم سے نیچے گر جائے گا۔ اور عدالتی جنگ جو ہے اس وقت خان صاحب جو لیگل آپشنز ہیں اس کے تناظر میں خان صاحب کی جیت مجھے نظر آ رہی ہے، اور ہار جو اس وقت پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا مقدر اس وقت بن چکی ہے۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ رات کو دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ اللہ نے کے بعد